ज़लीला। वल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, सनुदखिलुहुम, बस हम उन्हें दाखिल करेंगे, जन्नातिन, बागात में, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहल अनहारू, जिसके नीचे नहरें, खालिदीना फीहा, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, फीहा अबदन, जिसमें हमेशा रहेंगे, लहुम फीहा अज़वाजुन मुतहरतन, उनके लिए हैं उसमें बीवियां पाक, वन नुदखिलुहुम, और हम उनको दाखिल करेंगे, ज़िल्लन ज़लीला, घने सायों में। तो पीछे जिक्र था मुनाफिकीन और कुफार का कि हम उन्हें भड़कती हुई आग में दाखिल करेंगे और उनकी जिल्दों को जला डालेंगे, और जब वो जिल्दें जल जाएंगी तो उनकी नई जिल्द जो है पहना देंगे, और इस तरह से हम उन्हें पे दर पे अजाब देते रहेंगे हमेशा। तो यहाँ जो है उसके मुकाबले में मोमिनीन का जिक्र किया जा रहा है कि मोमिनीन लोग जो हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, तो उनके लिए अनकरीब हम उन्हें जो है वो जन्नत में दाखिल करेंगे, ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और फिर ये कि उसमें वो हमेशा रहेंगे, और फिर उसमें उनके पाकीज़ा जोड़े होंगे और उनमें घने साए होंगे। तो साया जो है, एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में सवार जो है 100 बरस तक चलेगा, फिर भी उसे तय न कर सकेगा, यानी कि वो दरख्त वो हमेशगी का दरख्त है। तो यहाँ जो है वो घने साए होंगे जहाँ उन्हें जो है किसी किस्म की तपिश जो है कभी भी महसूस नहीं होंगी। जन्नत में नहरें बहती होंगी और तरह तरह के मेवाजात और उन्हें फल मिलेंगे। इसका जिक्र जो है कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात में किया गया है। उसके बाद आयत नंबर 58 है, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, या मुरुकुम, हुक्म देता है तुम्हें, अन तवद्दुल अमानाती इला अहलिहा, अन ये के तवद्दु तुम लौटा दो, अमानाती अमानतें, इला अहलिहा उनके हकदारों की तरफ, वइज़ा हकम तुम बैन अन्नास से, और जब तुम फैसला करो लोगों के दरमियान, अन तहकुमु कि तुम फैसला करो, बिल अदल, इंसाफ के साथ, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ने इम्मा, खूब यईज़ुकुम, नसीहत करता है तुम्हें, बेही, इसके साथ, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना समीअन बसीरा, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और देखने वाला है। तो यहाँ जो है हुक्म दिया जा रहा है कि जो अमानतें हैं उनके अहलों के सुपुर्द, जो उस अमानतों के हकदार हैं उनके सुपुर्द जो है वो अमानतें की जाएं। तो अमानत की तशरीह ये है कि किसी राज की बात जो है अगर किसी ने आपसे शेयर की है तो वो भी अमानत है। आपके ज़िम्मे जो फ़राइज़ हैं वो भी आपके पास अमानत हैं, और इसी तरह से कोई ओहदा आपके पास है तो वो ओहदा भी अमानत है। कोई आपसे मशवरा तलब करता है तो उसको सही मशवरा देना जो है ये भी अमानत है। तो इसी तरह से जिस चीज़ का जो अहल है उस तक उसका हक जो है वो पहुंचा दिया जाए, वो उसका अमानत है। हक जो उस हकदार को उसका हक देना जो है ये भी अमानत है। तो अल्लाह ताला हुक्म देता है कि जो अमानतें हैं उनके हकदारों के सुपुर्द कर दो, कि जिस जिस का जो हकदार बनता है उसका हक उस तक पहुंचा दो। ये असल में अमानत है, उन तक पहुंचाना। फिर अगली आयत में है कि वइज़ा हकम तुम, और जब तुम फैसला करो बैन अन्नास से, लोगों के दरमियान, अन तहकुमु बिल अदल, अदल के साथ फैसला करो। कि फिर ये फैसला करने वाले जो हैं जज हैं, काजी हैं, उनको हुक्म दिया गया है, या कोई आम इंसान है तो उसको कोई
حکم بناتا ہے، فیصلہ کرنے والا بناتا ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نعم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب یہی حکم تمہیں نصیحت کرتا ہے بہی اس کی، یہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خوب بہت زیادہ یعنی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے کہ تم لوگ کیا فیصلہ کرتے ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ نظر ہے اور ہر چیز کو سننے والا ہے جو بھی ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، و اولو الامر اور جو صاحب اختیار ہیں، منکم تم میں سے ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور اگر تم جھگڑا کرو، فی شیئن کسی چیز کے بارے میں، کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ پس اسے لوٹا دو، الی اللہ والرسول اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ذالک خیر وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور یہ طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ تو یہاں جو ہے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو ہم میں سے صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا آپس میں کسی چیز پر جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی کہ جو قرآن اور حدیث میں جو ہے اس کے بارے میں ہدایات ملتی ہیں اس کی روشنی میں وہ فیصلہ کرو، یعنی انصاف پر مبنی فیصلہ کرو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ تو پہلے بھی بہت دفعہ جو ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ کی اطاعت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے زبان سے کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بلکہ پریکٹیکلی ہمیں اپنے زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا جو ہے وہ ضروری ہے، اور رسول کے احکامات کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ دراصل رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن پاک میں ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اللہ کی اس نے اطاعت کی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کسی بات کا حکم نہیں دیتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو کہ بذریعہ وحی انہیں بتایا جاتا ہے۔ تو رسول کی اطاعت جو ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے قرآن ہیں، قرآن کی عملی تشریح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ وہ اپنی نفس کی طرف سے کسی بات کا بھی حکم نہیں دیتے، وہ صرف وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں بذریعہ وہی حکم دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اس میں فرق نہیں ہے، کیونکہ انبیاء اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کہتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہی حکم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور رسول تو آئے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ لہٰذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات جو ہیں زندگی کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دیں۔ آیت نمبر 60 ہے، الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، الم تری کیا دیکھا ہے، نہیں دیکھا، الی الذین
ان لوگوں کی طرف یزعمون کہ وہ ارادہ کرتے ہیں انہم آمنو کہ بے شک وہ ایمان لائے بما انزلا جو اتارا گیا الیکا تیری طرف وما انزلا اور جو اتارا گیا من قبل کا تو اس سے پہلے یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں این یتحکموا کہ وہ فیصلہ لے جائیں الی الطاغوت طاغوت کی طرف وقد امروا اور تحقیق حکم دیا گیا ہے این یکفروا بہ یہ کہ وہ کافر ہوئے وَیُرِیدُ الشیطان اور وہ ارادہ کرتا ہے شیطان ان یضلہم کہ گمراہ کر دے ان کو ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل فرمایا گیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کرے بہت دور کی گمراہی میں۔ تو یہاں منافقین جو ہیں ان کا ذکر ہے کہ وہ بظاہر تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ پر بھی ایمان لائے اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لائے، لیکن جہاں ان کے معاملات آ جاتے ہیں تو وہ فیصلہ کروانے کے لیے جو ہے وہ طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ آپ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ انہیں گمراہی کی دعوت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہاں کچھ منافقین کا ذکر ہے کہ جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے فیصلہ کروانے کی بجائے وہ کاہنوں کے پاس لے جاتے تھے، یا یہ ہے کہ کہیں یہودی سرداروں کی طرف چلے جاتے تھے، انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کے خلاف اللہ اور اس کا رسول فیصلہ نہ دے دے، اس لیے کہ اندر سے ان کی نیت بد تھی، اس لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا گیا تعالوا آؤ الی اس طرف ما انزل جو اتارا ہے اللہ نے وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ منافق جو ہیں وہ دیکھیں گے یصدون عنک صدودا کہ وہ آپ سے روح گردانی کرتے ہوئے منہ موڑ لیتے ہیں۔ محاورہ ترجمہ ہے اس کا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو اے نبی آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے روح گردانی کرتے ہوئے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی انہی لوگوں کا ذکر ہے جو کہ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کی بجائے یہودی سرداروں کے پاس جو ہے وہ چلے گئے، کعب بن اشرف کے پاس اپنا فیصلہ کروانے کے لیے، اور جو ہے انہوں نے قرآن اور سنت کو ترک کیا، لیکن زبان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ایمان لانے والے ہیں، حالانکہ وہ اندر سے منافق ہیں، اس لیے وہ آپ فیصلے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کی بجائے جو ہے وہ طاغوت کی طرف اور دوسرے جو برے لوگ ہیں ان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ایمان والے لوگ ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو ایسے لوگ جو ہیں یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو مسلمانوں کا وتیرہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی طرف رجوع کریں، اس میں نہ ہی اپنی خواہشات کی پیروی کریں اور نہ ہی کوئی آپ قرآن اور سنت کے فیصلوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف رجوع کریں تاکہ دنیاوی لحاظ سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ اصل میں یہ رویہ جو ہے منافقین کا ہے جو اندر سے اللہ
اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، سچے مومن ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے فیصلہ کہ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔